प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी और समीर इब्राहिम। नाज़रीन, कुदरती आफात पर किसका जोर चलता है, ताहम अगर मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए तो नुकसानात की शरह को कम भी किया जा सकता है। कुदरती आफत के बाद उजड़ने वाली जो बस्तियां हैं इन्हें फिर बसाया जा सकता है, बेघरों को फिर से आबाद किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ उन ममालिक में किया जाता है जहां के हुक्मरान तबके को अवाम का दर्द महसूस होता है। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को आज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इसकी तल्ख यादें आज भी ताज़ा हैं। ज़लज़ले में जहां हज़ारों अफराद जाँ बहक हुए, माजूर हुए, सैकड़ों स्कूल और मकानात तबाह हुए, वहीं हज़ारों अफराद को मायूसी और नाउमीदी की दलदल में भी झोंक दिया गया। खरबों रुपए की इमदाद के बावजूद हज़ारों मुतासरीन के दुखों का मदावा नहीं किया जा सका। हज़ारों मुतासरीन जहां घरों से महरूम हैं, वहीं सैकड़ों ऐसे भी हैं जो खतरनाक इमारतों में खौफ और बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आखिर वो जाएं तो कहां जाएं? कौन है जो इनके दर्द की मसीहाई करे? हर साल की तरह इस बार भी दुआएं तकरीब होंगी, कभी पूरे ना होने वाले वादे किए जाएंगे और फिर ये बेआसरा लोग हालात के रहमो करम पर छोड़ दिए जाएंगे। आखिर इन नुकसानात का अजाला क्यों नहीं किया जा सका, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारा सवाल भी आज का इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि ज़लज़ले के बाद कश्मीर और दीगर इलाकों में बहाली का अमल आप क्या समझते हैं, इतना नाक़िस क्यों रहा? इस पर अपनी राय दीजिए। अब आज के दिन की और ताज़ा दिन क्या खबरें हैं, समी साहब और कायद साहब से लेते हैं। जी कायद साहब। शाजिया, आज 8 तारीख को तकरीबन 12 साल हो गए हैं अफगान वार को जी। इसमें बेपनाह लोग मारे गए, बेपनाह $2 अरब एक हफ्ते में अमेरिका बहादुर खर्च कर रहा है। क्या खोया, क्या पाया? स्टेटेड एम्स क्या थे, क्या बता के वो हमें आए थे, असल एम क्या थे, और अब कहानी कहाँ जाएगी अगर वो 2014 को बाहर निकलते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक कॉल आज मुझे आई बाहर से, कोई मुस्तफ़ा अमीर साहब हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो बताया गया है कि तकरीबन 700%, समी साहब ने ये स्टोरी की थी पहले, कि जो कॉल्स के अखराजात हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जो बैरून मुल्क हमारे भाई हैं। मैं इस हवाले से इसलिए बात करना चाहता हूँ कि आज ये मैशत अगर चल रही है तो वाहिद हमारा एक शुबा ऐसा है जो इसको अगर सस्टेन कर रहा है तो वो फॉरेन रिमिटेंसेज हैं, और वरना वो हमने जो इस मैशत का हशर कर दिया है वो तो सबके सामने है। और अब ये जो बात है, जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं उन्हें एहसास है कि क्या होती है हिजरत। मैं खुद कहता था हिजरत से पहले कि ये सेंटिमेंटलिज्म है, कहाँ वतन याद आता है, मगर वहां जाके एहसास होता है। और आपके उन जज्बात पे फिर जब ये टैक्स लगाते हैं एक जालमाना, तो इससे बड़ा सिनिसिज्म कोई नहीं होता कि 700% उन्होंने उसकी कीमत बढ़ा दी ताकि लोग अपने प्यारों से बात भी ना कर सकें। और कौन से लोग जो इस मैशत को जिंदा रखे हुए हैं, इस पर बात करेंगे। और शाजिया, पेट्रोल की कीमत तो अब हर हफ्ते ही बढ़ती है, तो एक रूटीन मैटर है, इस पर भी हल्का सा जिक्र करके एक और बड़ी दिलचस्प खबर आखिर में। वेनेजुएला में आज इलेक्शंस जो हैं वो यानी पोलिंग तो क्लोज हो गई है और अभी सरकारी कोई इतलात नहीं आई कि कौन जीता है, मगर वहाँ खासे बड़े स्टेक्स हैं, खास तौर पे जो तेल का नया जखीरा वहाँ पे अब दरियाफ्त हुआ है। ह्यूगो चेवेज के जो हैं, जो उसके मदाहीन या जो उसके वोटर्स हैं, उन्होंने जश्न शुरू कर दिया है। और साथ ही ट्विटर पे जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जो मैसेज रिलीज किया है वो फतहमंदी का है, मगर अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आया रिजल्ट। और साथ साथ राइटर ने, ये जो एजेंसी उसने बताया है कि जो हेनरिक कैप्रिलिस था जो मुकाबले में था, उसके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं अपने इलेक्शन सेंटर्स में रोते हुए पाए गए। अभी तक कुछ पता नहीं कौन जीता है और कौन नहीं, मगर ये है बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन अमेरिका के लिए, ऑयल कंपनीज के लिए भी, और दुनिया में लेबर मूवमेंट्स के लिए भी। इस पर बात करें। सही जी समी साहब। अच्छा, बेशतर इसके मैं अपनी खबरों की तरफ आऊँ। मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो इलेक्शन अथॉरिटी जो है वेनेजुएला की, उनकी जानिब से खबर आ रही थी कि 54% वोट ह्यूगो चेवेज ने हासिल किए हैं और वो सदर मुंतखब हो गए। अब मैं आता हूँ अपनी खबरों की तरफ। शाजिया, इमरान खान का जो अमन मार्च है वो सारी कौम देखती रही, तो आज इस पर नज़र डालेंगे कि उन्होंने इस अपने मार्च में क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या खोया, क्या उन्होंने पाया। और फिर मैं दूसरी खबर जिस पर मैं बात करूँगा वो ये कि हम ये देखते हैं कि अपने आप को हम इस्लाम का किला समझते हैं, बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है क्लासेस में कि पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है। और फिर दुनिया में कहीं भी कोई बात हो मुसलमानों के हवाले से तो हमारे यहाँ बड़े एहतजाज किए जाते हैं, क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि मुसलमान पूरी दुनिया के एक जिस्म की मानद हैं और किसी उज़्व को भी कुछ हो तो उसकी पूरे जिस्म को वो तकलीफ होती है। तो आज इस पर नज़र डालेंगे कि अगर हम ही अपने आप को इस्लाम का किला मानते हैं या दूसरी कौमें भी हमें मानती हैं, और अगर हम इस्लाम का किला हैं तो फिर ये तालिबान इस किले को फतह क्यों करना चाहते हैं, क्या उनकी वजह। तीसरी मैंने जो खबर चुनी वो थी डॉक्टर AQ खान के हवाले से आई कि उन्होंने तलाल भुट्टी साहब से मुलाकात की है। उन्होंने पहले एक सियासी जमात भी बनाई थी अपनी, और अब उन्होंने ये कहा है कि वो एक ग्रैंड अलायंस में शिरकत करेंगे और पहला जलसा वो डेरा भुट्टी में करेंगे।
ڈاکٹر AQ خان پراپر سیاست میں تو یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو آمد ہے اس پر کیا اس کے اثرات ہوں گے. اور پھر سندھ سے خبر ہے خیرپور میں پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ تھا, اس میں فائرنگ ہوئی ہے, تقریباً 7 آدمی کا صاحب جہاں بک ہوئے ہیں. وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا, کس نے فائرنگ کی اور کیوں یہ سب کچھ. اور آخر میں علماء کونسل کے رہنما ہیں قائد صاحب علامہ طاہر اشرفی, ان کے بارے میں بڑی ایک خبر چھپی کہ شاید ایک نجی ٹی وی نے یہ خبر چلائی کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش پائے گئے, لیکن علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے علامہ صاحب کا کہ ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو نشے کے ٹیکے لگائے گئے. تو اس پر بات کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اغوا کیا اور نشے کے ٹیکے کیوں لگائے. صحیح. بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ آخرکار 2005 کا جو زلزلہ تھا اس کی بحالی کا کام ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہو سکا. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. 2005 کے زلزلے کو آج 7 سال مکمل ہو گئے ہیں. ہزاروں جانیں ضائع ہوئی, ہزاروں سینکڑوں اسکول تباہ ہوئے, عمارتیں تباہ ہوئی. لیکن آج صورتحال یہاں وہاں پر کچھ ایسی ہے کہ بہت سی ایسی خطرناک عمارتیں ہیں جہاں پر لوگ مجبوری کے باعث زندگی گزارنے پر مجبور ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ریہیبلیٹیشن کا کام اس طرح سے مکمل نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے. اسلم میر بھی ہوں گے, مظہر بشیر مانسہرہ سے ہوں گے, باغ آزاد کشمیر سے خرم پرویز ہوں گے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. سب سے پہلے اسلم میر سے بات کرتے ہیں مظفر آباد میں. اسلم, ابھی گراؤنڈ ریئلٹیز وہاں پر کیا ہیں؟ 7 سال مکمل ہونے کے بعد 7 سال پہلے جو وعدے کیے گئے تھے ریہیبلیٹیشن کا کام مکمل کرنے کے لیے, کچھ ہوتا ہوا نظر آیا؟ کتنے فیصد کام ہوا ہے؟ شازیہ, چونکہ آج آزاد کشمیر میں جو ہے 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے حوالے سے جو یہاں پہ پروگرام تشکیل دیے گئے ہیں, اس میں سب سے جو مین ایشو ہے وہ یہی جس طرح آپ نے کہا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا. اب اس کو ہم 2 فیزز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, ایک ہے اربن ایریاز اور ایک ہے رورل ایریاز. نو ڈاؤٹ کہ رورل ایریاز میں جو ہے 80% جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے. لیکن اس میں آپ نے دیکھنا اب اربن ایریاز کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مظفر آباد, راولا کوٹ اور باغ, یہ تینوں شہر ہیں, ان کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب, انہوں نے چائنا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ 26 ارب کے قریب وہ سافٹ لون یعنی کہ آسان شرائط وہ قرضہ دینا تھا انہوں نے, اور اس پہ وہ ایگری بھی ہو گئے تھے. اور چائنیز کی 2 کمپنیوں نے ان تینوں شہروں کی تعمیر کرنی تھی. اور جنرل مشرف صاحب تو چلے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ منصوبے جو ہیں جو 300 کے قریب تھے 100 پہ آ گئے. اب کیونکہ گراؤنڈ پہ جو اس وقت منصوبے ہو رہے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے وہ صرف چند ایک ہیں, جس میں 1-2 سڑکیں ہیں اور 1-2 شاپنگ پلازے ہیں, اور وہ بھی مظفر آباد میں ہی. باقی اوور آل جو ہے زلزلہ زدگان جو ہیں وہ مایوس ہیں, پریشان ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے مظفر آباد میں وہ یہی ہے کہ ایک تو لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہیں. ظاہر ہے صرف مظفر آباد کے گرد و نواح میں 46,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ لوگوں میں اجل بن گئے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب اس طرح کا ثانیہ ہو جائے, پھر آپ اس کو ایک نیشنل لیول پہ منا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں آج عام تعطیل ہے, تو لوگ تو پھر اپنوں کو تو یاد ہی کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن وہ پروسیس بالکل زیرو ہے, اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ ڈونرز نے امداد آپ کو دیے ہے, پیسے دیے ہیں, وہ کہاں گیا؟ یہاں 2 سوالات سامنے آئے. ایک یہ آتا ہے ایک مس مینجمنٹ ہے اور بیڈ گورننس ہے. پیسہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ لوگوں نے وہ خرچ کیوں نہیں کیا؟ اگر 2006 میں ڈالر آپ کے پاس 60 روپے کا تھا, آج اس وقت ڈالر جو ہے 90 سے اوپر ہے. اس وجہ سے آپ کی جو ایڈمن کاسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور یہاں کی جو بیوروکریسی ہے, جو افسر شاہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی ہم نے پروجیکٹ تو وائنڈ اپ کرنے پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پوائنٹ شازیہ ہے, سمیع صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں, وہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے, UAE ہے اور ترکی ہے, انہوں نے ریکارڈ مدت میں یہاں آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں وہ منصوبے بنائے ہیں جو اربوں روپے کے تھے, صرف 2 سال میں مکمل کر کے انہوں نے دیے ہیں, جس میں مظفر آباد کا شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان ہسپتال ہے, ساؤتھ ایشیا کا جدید ترین ہسپتال ہے, اسی طرح یونیورسٹی ہے.
दूसरे और भी शहर थे जो बहुत ज़्यादा तबाह हुए, मानसहरा उनमें से एक शहर है। मज़हर बशीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मज़हर, यहाँ पर जो मंसूबे शुरू किए गए थे 2005 में के ज़लज़ले के बाद, उनका काम किस हद तक मुकम्मल हुआ है? नए कुछ मंसूबे शुरू किए गए रिहैबिलिटेशन के लिए? जी शाजी, बात ऐसी है, अभी तक जो है जितने मंसूबे भी थे, जिनमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, स्कूल थे 1221 के करीब स्कूल थे, वो तबाह हुए। उनमें 660 के करीब स्कूलों की इमारतें तामीर हुई। इस तरह अस्पतालें थी, 43 अस्पतालें तबाह हुई, 25 के करीब की इमारतें मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसी तरह प्रोजेक्ट थे दीगर जिनमें माशी तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से थे या सड़कें थी, उनमें तकरीबन अभी तक 60% काम मुकम्मल हुए है। ओवरऑल जिला मानसरा में अभी तक जो है 70% के करीब काम मुकम्मल हो चुका है, और 30% जितने भी तबाहशुदा इमारतें थी, पुल थे, सड़कें। अच्छा, ये मज़हर ये बताएं कि जिन लोगों के घर तबाह हुए थे वो अभी तक आर्जी घरों पे रहने पर मजबूर हैं, वो लोग कहाँ रह रहे हैं अब? देखें जी, उनमें तो इस तरह है, सिर्फ एक न्यू बालाकोट के जो लोग थे उन्हें कोई भी उनकी हेल्प नहीं हुई थी। उन्हें उस वक्त ये कहा गया था, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, आपके लिए न्यू सिटी बालाकोट बनाई जाएगी, यहाँ पर एक कॉलोनी होगी जिस पर काम जारी है। ये तकरीबन 13.5 अरब का प्रोजेक्ट है, और इस पर अभी तक कोई सिर्फ सड़कें निकाली हैं, कंप्लीट नहीं रोड निकाले हैं अभी तक। वो बालाकोट के मुतासरीन ज़लज़ला अभी तक बेयार और मददगार इस कॉलोनी और इस प्रोजेक्ट की आड़ में बैठे हुए हैं कि वो हमें वहाँ पर प्लाट मिलेंगे, हम अपने मकान बनाएंगे। साथ रहे बाग से हमारे साथ खुरम परवेज है। खुरम, यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज क्या है? जैसा कि अभी आपने कहा, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि 8 अक्टूबर फिर आ गया, अभी 1 साल फिर गुजर जाएगा, वही वादे वही अवाम के साथ जो है वो किया जाएगा। शायद यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि 2005 के ज़लज़ले में 1938 जो है वो सरकारी इमारतें गिरी थी, जिनमें से अभी तक सिर्फ महज 661 इमारतों को जो है वो तामीर किया गया है, जिससे रेशो ये निकलती है कि 34.107% जो है रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो अभी तक हुआ है। इसमें 770 एजुकेशन सेक्टर में जो स्कूल तबाह हुए थे, उनमें से महज अभी तक सिर्फ 238 स्कूल जो हैं शायद वो अभी तक बनाए गए हैं। महकमा सेहत में अस्पताल, BHUs, RHCs जो थे वो 46 जो है वो उनकी बिल्डिंग्स गिरी थी, जिनमें से अभी तक जो है सिर्फ महज 23 बिल्डिंग्स को जो है अभी तक जो है मुकम्मल किया गया। बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो स्टिल स्टॉप पड़े हुए हैं। इनका DRU का यही कहना है कि इनके पास फंड्स नहीं है, ये उन कामों को जो अभी फिलहाल जो है वो रन नहीं कर सकते। बाग का एक मास्टर प्लान था, बाग शहर को एक मास्टर प्लान के तहत जो है वो बनना था, मगर अभी तक हैरान कौन बात ये है कि 7 साल में अभी तक बाग में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो कंप्लीट किया जा सका हो। 90,000 के करीब लोगों में जो है शायद 9 अरब रुपए की जो है वो रकम जो है वो तकसीम की गई थी घरों के लिए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज ये है शायद कि 34.107% जो है हमारी रिकंस्ट्रक्शन हुई है। बहुत शुक्रिया असलमीर आपका, मज़हर आपका और खुरम आपका। समी साहब, वजह यही है कि जब एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, कोई भी हुक्मरान जब होता है और जब वो बाद में चला जाता है, तो वो हमारी बदकिस्मती है कि शायद इसी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाते। देखो, नुमाइंदों ने उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है, और मेरा ख्याल है जो एक चीज़ सामने नज़र आई है उसमें मिस मैनेजमेंट है। काम हुआ है, कहीं रूरल एरियाज़ में कुछ ज़्यादा हो गया, मुजफ्फराबाद के इलाके में, अर्बन एरियाज़ में कुछ कम हुआ, स्कूल जितने बनने चाहिए थे। अच्छा, ये इतना बड़ा ये एक आफत थी जिसने पूरे शहर के शहर बर्बाद कर दिए। फिर डोनर्स का मसला भी आया, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं वो यही मसला है मिस मैनेजमेंट का। 7 साल बहुत बड़ा टाइम है, अगर कोई 2-3 साल गुजरे होते तो हम ये समझ सकते थे, बात कर सकते थे कि जी अभी काम हो रहा है। लेकिन अगर 7 साल 8 साल के बाद भी ये सूरत हाल है कि जिसमें 34% कहीं पे काम हुआ है, कहीं पे 30% काम हुआ है, तो ये एक मिसमैनेजमेंट है सारी की सारी। वो ही अधूरे पड़े, वो मुकम्मल नहीं हो सके मंसूबे। मिसमैनेजमेंट है ये बेसिकली। काई साहब, इट्स मिसमैनेजमेंट। देखिए जी, मिसमैनेजमेंट तो है ही, और कहाँ नहीं है मिसमैनेजमेंट। लेकिन ये देखें, ये तो ज़लज़ला आया, 80,000 बंदे मर गए, हमें नजर आ रहे हैं। अब जो जहाँ ज़लज़ला नहीं आता, मतलब हम यहाँ 10 दफ़ा फिगर बता चुके हैं कि 30,000, अगर 1132 बच्चे डेली मर जाते हैं तो महीने में कितने बनते हैं, जरा हिसाब लगा के देखें। बात ये नहीं है, बात यह है कि जो हुकूमत आती है वो ऐलान जो उसने कर रखा है वो तो ये है आवाम की खिदमत है, मगर ऊपर एक इक़्तिदार की बसात है जिसमें आपस में सब बाहम दस्त व गरेबां हैं, और ये प्रेफरेंस नहीं है। अगर आपकी प्रेफरेंस अवाम हो
تو پھر یہ نہ ہو جو وہاں پہ ہوا ہے. 30% کام ہوا ہے, 25% کام ہوا, جا کے دیکھیں کون سا پہلے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر پہ کیا انہوں نے خرچ کر لیا اور کیا بنا لیا کہ اس کو یہ کیا بنائیں گے. اس طرح مانسیرا کی انہوں نے بات کی, اور ابھی بھی اگر جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ معذور لوگ جو ہیں انہوں نے ایک آرگنائزیشن بیچاروں نے بنا لی جن کو ابھی تک کوئی امداد وہاں نہیں ملی. تو یہ ایک ایسا اچھا, اس میں شازیہ ایک تو یہ فلڈ, یہ اس کی بات تھی زلزلے کی, فلڈ بھی تھا 2010 میں, اس کے لیے بھی دیکھیں اگر کوئی ہمارا نمائندہ ہے ری ہیبلیٹیشن کی, اس کی کیا صورتحال ہے فلڈز کے؟ اگر عبدالمنان ہے مظفر گڑھ سے. عبدالمنان, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی عبدالمنان, 2010 کا جو سیلاب تھا پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب, ابھی ہم نے زلزلے کے حوالے سے بات کی, وہاں تو ری ہیبلیٹیشن کا کام اس طرح سے مکمل نہیں ہوا, لیکن جو سیلاب تھا اس میں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی, بہت زیادہ لوگ تباہ ہوئے, ان کے گھر تباہ ہوئے. وہاں کی جو بحالی کا کام تھا وہ کس حد تک مکمل ہوا ہے؟ جی شازیہ, جی مظفر گڑھ اور راجن پور اور جی خان میں 80% جو علاقہ تھا وہ متاثر ہوا تھا. اس وقت گورنمنٹ نے ری ہیبلیٹیشن کے لیے بہت سے اعلانات کیے جس میں وطن کارڈ بھی تھا. وطن کارڈ کی یہ صورتحال ہے کہ 5,36,000 لوگ ابھی بھی جن کے نام اس لسٹ میں شامل تھے کہ جن کو وطن کارڈ دیے جائیں گے, آج تک ان کو وطن کارڈ نہیں مل سکے. اور جو ان کی رہائش گہن تعمیر کرنے کے وعدے تھے وہ بھی کے دھرے رہ گئے, کیونکہ ابھی تک لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں, چاہے بارش ہے چاہے سردی ہے یا گرمی ہے, ان کو کھلے آسمان کے نیچے ہی ابھی تک اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. اس کے علاوہ جو روڈ اور سکول, جن کی سکولوں کی تعداد مظفر گڑھ میں 936 تھی جو فلڈ سے متاثر ہوئے تھے, ان میں سے ابھی تک سینکڑوں سکول ایسے ہیں جن کو ابھی بحال نہیں کیا جا سکا اور نہ وہاں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا سکا ہے. مظفر گڑھ میں جو غیر ملکی امداد آئی, اس میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا اور دوسرے چیزیں کمبل وغیرہ بھی تھے, ان میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی, جس کے لیے جمشید دستی جو پیپلز پارٹی کے MNA بھی ہیں, انہوں نے بار بار کمپلینٹ کی, PDM نے کی, اور مقامی جو DCO تھا طاہر خورشید اس کے بارے میں, لیکن کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی. تو ابھی اس نے 2 سال بعد ابھی تحریک استحقاق جمع کرائی ہے نیشنل اسمبلی میں کہ وہاں پر مبینہ طور پر کروڑوں کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اس کے بارے میں جو تحقیقات ہیں وہ منظر عام پہ آنی چاہیے. ابھی تک اس پہ کام نہیں ہو سکا. بہت شکریہ. اب یہ دیکھیں نا, میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یا تو پھر سابقہ یا حالیہ وزرائے اعظم کے اچھے محلات بن سکتے ہیں, یا بیچارے وہ مسکین جن کے لیے پیسے آئے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ابھی یہ MNA جمشید دستی پیپلز پارٹی کے MNA ہے, ایک رولنگ پارٹی کے MNA ہے, انہیں خود جا کے وہاں پہ تحریک استحقاق جمع کروانی پڑے گی اپنی سرکار کے, یعنی ان کے بے اثر ہونے کا عالم یہ. تو جب آپ 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک تو آپ کے اداروں میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ آپ کے پیسوں کو ٹرانسلیٹ انٹو پروجیکٹس کر سکیں, اور دوسرا یہ کرپشن کر کے کھا پی جاتے ہیں, اور یہی ہوا میرے خیال میں. زاہد بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہیں جعفر آباد سے. زاہد, یہاں پر کام کس حد تک مکمل ہوا ہے؟ جی بلوچستان میں 2010 کے سیلاب کی بات کریں تو جو دریا سندھ کا توڑی بند آیا تھا, اس سے یہ جعفر آباد جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس سے یہ متاثر ہوا تھا. اور یہاں پر جو اگر ہم اس کے بعد جو فوراً سینکڑوں جو غیر سرکاری تنظیمیں تھی وہ اس یہاں پر کود پڑی تھی, لیکن جہاں پر تک بحالی کی بات ہے تو متاثرین کے نام پر اعداد و شمار کی اربوں روپے خرچ ظاہر کیے گئے ہیں, مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہے. اور جو اب تک ہے سرکاری اسکول ہیں, سرکاری عمارت ہیں, ہاسپٹل ہیں, اور ابھی تک وہ ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. اور جبکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ملبوں پر بیٹھے اپنی مدد آپ کے تحت شیلٹر بنا کر گزشتہ 2 سالوں سے سخت موسمی حالات کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں, جبکہ یہاں پر زراعت, لائیو اسٹاک, ایریگیشن اور تمام روڈ انفراسٹرکچر ابھی تک تباہی کا شکار ہے. تو یہ ابھی 2010 کے سیلاب کے نقوش مٹے نہیں تھے کہ اب جو حالیہ بارش سے اور سیلاب ایک دفعہ پھر یہاں ان علاقوں کی طرف آن پڑا ہے. اور اب تک جو ہے لاکھوں لوگ جو ہیں, اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر سیلاب کا پانی موجود نہ ہو, اور لاکھوں لوگ جو ہیں شاہراہوں اور مختلف ٹیلوں پر پناہ لیے. یہاں صرف PTM میں کام کر رہی ہے, وہ اپنے اعداد و شمار کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. بہت شکریہ زاہد آپ کا. یعنی آپ دیکھیں, آپ KPK سے جو خبر آئی, آزاد کشمیر سے جو خبر آئی, آپ کو بلوچستان سے جو خبر آئی, آپ کو صوبہ پنجاب کا جو ہمارا وہ سرائکی ایریا اس سے جو خبر آئی, ایک ہی بات ہے کہ صرف وعدے
صرف وعدے. لوگ سڑکوں پر ہیں, لوگ کیمپوں پر ہیں, نہ پانی نکالا جا سکا, نہ سکول بنائے جا سکے, نہ ہاسپٹل بنائے جا سکے. باہر کے ممالک میں بھی تو قدرتی آفات آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں میں نے اپنی گفتگو میں اسی لیے ذکر کیا تھا کہ 2-4 سال کی بات ہو تو سمجھ میں آتی ہے. بس امریکہ میں ایک بڑا طوفان آیا کیٹرینا, تو 2-3 سال میں انہوں نے جو بڑے پروجیکٹس تھے وہ کمپلیٹ کر لیے. کچھ ابھی بھی چل رہے ہیں پروجیکٹس ان کے, لیکن وہ لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن پروجیکٹس ہیں جو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ان کی اتنی ڈیوریشن ہوگی. لیکن فوری طور پر جو پروجیکٹس ہیں لوگوں کو پریورٹی پہ ان کو چھت فراہم کرنا, ان کے سکولز بنانا, ان کی سڑکیں بنانا, ان کے ہاسپٹل, وہ تو 1 سال کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ 34% ہے, کہیں 30% ہے, آدھی سے زیادہ بلڈنگز نہیں بنی اور پیسہ ہے نہیں. ایسا ہے, بلکہ میں کاؤنٹر کوسچن کرتا ہوں, تو پھر ہم اسے عوامی حکومت کیوں کہتے ہیں جو عوام کے ساتھ یہ سلوک رکھتی ہے؟ دیکھیں, بینر لگا دینے سے نا, اگر آپ اندر افیون بیچ رہے ہیں اور باہر آپ نے بینر لگا دیجیے تو کاپیوں کی دکان ہے, تو اس طرح تو نہ کریں نا. بات یہ ہے کہ ہم عوامی ہیں, عوام, یہ وہ ساری ریٹرک تو ہم بیچ رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے انٹروڈیوس کروائی تھی یہاں پہ, مگر ود ریئل سٹیپس, بڑی ریفارمز کے ساتھ کروائی تھی. اب یہاں کیا ہے, یہ خواص کی حکومت ہے, خواص کے لیے ہے, نام اس کا ہم نے جمہوریت رکھا. اچھا, اس میں یہ ایشو ہے. اب دیکھیں نا, کیوں نہیں ہوتا, آپ کے اپنے گھر تو بن رہے ہیں, یہاں پہ اگر جی او آر میں کوئی پرابلم ہو جائے 2 منٹ میں ٹھیک ہوگی بھائی, 2 لمحے میں ٹھیک ہوگی, ایک دم سارے لائن حاضر ہوں گے. وٹ ڈز اٹ مین کہ صرف گفتگو سے, چیزوں کو نئے نام دے دینے سے ان کی حیثیت نہیں بدل جاتی. اچھا, یہ عوامی نہیں ہے, یہ سیٹ اپ عوامی نہیں ہے, یہ خصوصی ہے اور خواص کے لیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوامی حکومت اس لیے کہتے ہیں اسے کہ یہ الیکٹڈ ہے, لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو گئی. اب ایک میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں قائد صاحب, بالکل کرٹیسزم جائز ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں یہ آپ کہ جو عوامی نمائندہ اوپر بیٹھا ہے آ کے, نیچے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو 30-35 سال سے بیوروکریسی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو ویسے ہی چلا آ رہا ہے. اس میں بہت سارے ادوار میں ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو انکمپیٹنٹ تھے. اگر اس وقت صورتحال یہ ہے, نکال دیں سر, ایک جنبش قلم سے تو نہیں نکالا جا سکتا. نہیں نکالا جا سکتا بھائی. سر, بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی, یا جو صدر پاکستان ہے وہ کسی بیوروکریٹ کو گھر بھیج سکتے ہیں. بالکل, وہ ایک نیا بات یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں ہے, یہ پورا انفراسٹرکچر ہے. کو خوش کرنے کے لیے آرڈیننس تو 2 دنوں میں آ کے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. عوام کے مفاد میں کوئی آرڈیننس نہیں. یہ آپ نے تو ہمیں الزام لگا دیا ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے, لوکل باڈیز صرف ایک جماعت کو خوش کرنے کے لیے. ڈی ٹریک نو, میں یہ کہہ رہا ہوں, لوکل باڈیز جہاں آپ کی پریورٹیز ہیں وہاں فوراً آرڈیننس آ جائے گا. جہاں عوام کا کام ہو وہاں بیٹھے رہتے ہیں. بریک چلیں, لے لیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سعودی عرب سے کالر ہے شاہد. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے یہ بات کرنی ہے اپنا سمی صاحب سے. جی جی جی, ہلو جی بولیے. سمی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمی صاحب, آپ جمہوریت کے بڑے حامی رہتے ہیں, ہمیشہ جمہوریت کے حامی رہتے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے, تو قاضی سعید صاحب نے ایک بات کی پہلے, ہمیں ایک ہی سہولت تھی اور کوئی سہولت نہیں ہے, ہمیں کوئی توقع نہیں اس گورنمنٹ سے, صرف ایک ہی سہولت تھی کہ ہم اپنے بچوں سے, اپنے والدین سے, اپنے دوستوں سے کال کر سکتے تھے, اور وہ سہولت بھی انہوں نے ہم سے چھین لی ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا کے لیے وزیر اعظم یہ مداری ہیں, سیاسی مداری ہیں, یہ آتے ہیں چینل پہ آ کے بات کر چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارا عوام کا کوئی نہیں سوچتا. جمہوریت, یہ دعوے کرتے ہیں جمہوریت کے, عوامی حکومت کے, عوام کے نمائندوں کے, کوئی عوام کا نمائندہ نہیں ہے, کوئی عوامی حکومت نہیں ہے. یہ مفادات کی جنگ ہے, اپنے مفادات کے سودے کرتے ہیں اور ہمیں ذلیل کرتے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہر مشکل وقت میں ہم ان کے کام آتے ہیں. یہ خارجی لوگ ان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں, لیکن ہمیں انہوں نے کوئی سہولت نہیں دی. بہت شکریہ شاید آپ کا. ایک اور کالر ہے فیصل آباد سے عباس. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, ایک تو میں نے زلزلے کے حوالے سے یعنی تعزیت کرنی تھی, جو مر گئے اللہ پاک کو جنت نصیب کرے. دوسرا فیصل آباد کے حوالے سے جو آنے والا زلزلہ ہے, وہ میں بیسیکلی یعنی قاضی صاحب سے اس کی ریکویسٹ کروں گا, جیسے وہ یعنی کہ ہر معاملے میں کریٹیسزم کرتے ہیں حکومت کو, تو گیس کا ایک ایشو, ایسا ایشو ہے کہ اگر یہ آ گیا دوبارہ فیصل آباد میں تو سمجھ لے زلزلہ ہی آ جائے گا, جس سے انڈسٹری ساری بند ہو جائے گی. تقریباً 3 سال سے ہم سفر کر رہے ہیں اس حوالے سے. یعنی قاضی صاحب سے میں خصوصی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو بے نقاب کریں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو فیصل آباد کی انڈسٹری کو بند کرتے ہیں, جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے,
اور اس سے پھر لا اور اینڈر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے میں قاضی صاحب سے خصوصی یہ یعنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کے پیچھے آپ پڑ جائیں کہ اس طرح گیس کے ایشو کو اتنا آپ پکڑیں کہ یعنی کہ یہ بے نقاب ہوں کہ سارے ملک میں گیس ملے, فیصلہ آباد میں گیس نہ ملے. شکریہ, بہت شکریہ جی. دیکھیں ابھی یہ اوگرا کے جو چیف ہیں کوئی بتا رہا ہے یہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہیں, کبھی ادھر آ گئے ہیں. گیس کی پرائسز کے حوالے سے 70 بلین روپیز کی بنگلنگ کی پہلے بات ہوئی جو نیب نے الزام لگایا, پھر 43 بلین کی, اسی حوالے سے وہ مطلوب ہیں. اور لیکن یہاں کا بہت سے پاورفل لوگوں کے وہ عزیز و رشتہ دار ہیں. میں عرض یہی کروں گا ان کی خدمت میں کہ یہاں گیس پیدا کرنا مسئلہ نہیں ہے, یہاں گیس پیدا نہیں کی جاتی کہ گیس پیدا کرنی ہے, وہ اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں سے دیہڑی لگانی ہوتی. بھائی منافع لیں آپ جو آپ کا جائز ہے, لیکن یہ جو ان سائڈ ٹریڈنگ یہ جو بات ہوئی تھی اوگرا کے حوالے سے کہ اندر یہ قیمتوں کو اوپر نیچے کیا گیا, تو جب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی پریورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کی گیس جو ہے وہ آپ کی فیکٹریوں کو پہنچے اور مزدور کو, وہ بھی ساتھ ضمنی طور پہ کام ہوتا رہے, چلو کوئی بات نہیں. پریورٹی کچھ اور ہے. کارٹلز کے ہاتھ میں سے جب تک یہ نکال کے آپ اس کو عوام کے مفاد میں نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوگا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سمیع صاحب اچھا, ایک سعودی عرب سے بھی کال تھی اور یہ جو فیصل آباد سے جن صاحب نے کال کی, یہ جو انہوں نے ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے نا, دونوں بڑے لیجیٹیمیٹ ایشوز ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر مختلف اس کے بورڈز ہیں جس میں تمام سٹیک ہولڈر, جس میں عوام کنزیومر اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کو ساتھ بٹھا کے تو پوری سچویشن بتائی جاتی ہے اور پھر ان کو اعتماد میں لے کے اگر اپروول آتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, حالانکہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, لیکن ڈیموکریسی کے نام پر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی میڈیا کا کام ہے. یہ جس طریقے سے پاکستان میں پرائز بڑھا دی جاتی ہیں, 2 آدمی کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد قیمت بڑھائی جاتی ہے, یہ ان ڈیموکریٹک ہے, اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. سیکنڈلی جو انہوں نے بات کی فیصل آباد, یہ بالکل اس پہ پراپر ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, پوری بات کریں گے. انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے کہ پورے پنجاب میں تو گیس ہے لیکن فیصل آباد میں نہیں ہے. اس کا اور یہ اس میں مجھے انٹریگ بھی نظر آتی ہے, مجھے سازش نظر آتی ہے, کیونکہ فیصل آباد میں انڈسٹری ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کے لوگ اس انڈسٹری کو برباد کر کے اپنی جو نئی لگائی ہوئی انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوں. یہ ان کی بڑی, یہ ایک ان کا جو سوال ہے یہ بڑا لیجیٹیمیٹ سوال ہے, اور قاضی صاحب اس پر پورا ہم انویسٹیگیٹ کر کے ول ٹرائی ٹو کم آؤٹ کہ یہ بیسیکلی ہوا کیا ہے. اچھا, یہ جو 700% اضافہ کر دیا اور اسی پہ ہمیں کال بھی آئی باہر سے, اور اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سمیع صاحب ابھی ہم آف دی کیمرہ بات کر رہے تھے, سال 1-1.5 سال میں جب آپ پردیس چلے جائیں تو پھر بڑی یاد آتی ہے. اب وہ عجیب گلیاں ٹوٹے پھوٹے گلیاں ملے کیوں نہ ہوں, وہ بڑے یاد آتے ہیں اس بڑے ماڈرن انفراسٹرکچر میں بھی بیٹھ کر. تو اب اس پہ کیا ہے, ٹیکس لگا دو, کیونکہ آدمی بعد نہیں آ سکتا نا, اس کا دل کرے گا میں پھر فون کر بچے سے کال کروں, بیٹی سے کال کروں, اپنی ماں سے بات کروں, اور وہاں بڑی اداسی ہوتی ہے بعض اوقات, اور وہاں اب حالات بھی. اور اچھا, یہ وہ لوگ کون ہیں؟ اس وقت فارن ریمیٹنسز ہماری واحد سروائیول کی وجہ بن چکا ہے. ہماری IMF کا پروگرام ہمارا تقریباً بند ہو چکا ہے. اس کے بعد ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ سب سے بڑا جو ایک بن گیا ہے, اور اس سرکار نے تو قرضے لینے کی حد ہی ختم کر دی, بھلے انٹرنل اپنے اس سے لیے ایک مس مینجمنٹ کا خوفناک سلسلہ. اور اب یہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ لو. اب یہ یعنی ایک بہت ہی ظالمانہ اقدام تھا جس پہ انہوں نے. اور اس میں ایک اور بات ہے قاضی صاحب, یہ جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں نا باہر کی کالز کی, اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ یہ غیر قانونی کاروبار ہوگا. اس سے آپ جو پہلے بھی ہو رہا ہے, جو پہلے جب آپ کی قیمت اور بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں اس میں, ہم نام میں ہے, لیکن ابھی یہ جو خاص طور پر کام کیا گیا اس کا پیسہ PTA کے پاس نہیں جائے گا, اس کا وہ جو غیر قانونی ایکسچینجز بن جاتی ہیں, کارڈز بن جاتے ہیں, اور وہ مختلف نمبر جو شروع ہو جاتے ہیں, وہ پیسہ باہر سے چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ 700% اضافہ, اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ کسی کو پہلے بتایا گیا, وہی جو میں نے پہلے بات کی, رات کو چند لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور صبح اس کے نام. اچھا پتہ کیا, پھر سمیع صاحب سے میں اس پرانی بحث میں جانا نہیں چاہتا. یہاں پہ پتہ کیا ہے, یہ جا کے نا مطلب کوئی بھی عہدہ مل گیا ہے یا آپ کے ممبر بن گئے ہیں تو ان کے نجی کاروبار ہیں بھائی, ان کے اپنے ٹینڈرز ہوتے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ ان کے ذاتی امپائرز ہیں, ذاتی کام ہیں ان کے, ہمارے کام تو بعد میں آتے ہیں. وہ تو 5 سال بعد کبھی ضرورت پڑی نا سمیع صاحب ووٹ لینے کے لیے تو کبھی آگے ہمارے پاس, یا مطلب بیچ میں خدا نہ خواستہ مارشل لا لگ گیا تو مجلس شورا آ جاتی ہے. تو یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. اگر میں آپ کی کوئی بھی بات بتاؤں, آپ اسمبلیاں نکال کے دیکھ لیں کہ ایک لوگ, ایک ہی قسم کے لوگ, ایک ہی خاندان کے لوگ وہی بیٹھے ہیں, کبھی ایک پارٹی, کبھی دوسری پارٹی, کبھی مارشل لا کے ساتھ, کبھی ادھر. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بڑی فورس, ایک بڑی موومنٹ ایکسپیکٹ کریں گے. تھوڑا عرصہ رہ گیا الیکشنز میں.
نہیں صاحب تمام سیاسی جماعت، مسلم لیگ نون بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، عمران خان صاحب بھی ایک ان کی بھی جماعت ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. یہ پیورلی جمہوری تھا نا. پولیٹیکل جماعتوں سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح کے فیصلے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں گی کہ جس سے عوام کی فلاح کی جانب آگے ہم بڑھیں گے، کیونکہ اسی لیے وہ پارٹیاں بنی ہیں. بریک لینی ہے. عمران خان کی اب بات کریں، ان کے امن مارچ پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. امریکہ سے کالر ہے ریاض. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں، بات کیجئے. ہاں ریاض خواور بول رہا ہوں، نیو جرسی امریکہ سے. جی جی بولیے. یہ ذرا سمی صاحب سے گزارش کرنی تھی کہ حکومت نے 12% اضافہ کر دیا ہے ان کمنگ کال کا، تو مہربانی کریں اس میں اضافہ کریں، لیکن اس قدر اضافہ نہ کریں کہ ہم اپنے عزیز اقارب سے بات بھی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، یہ وہی ایشو کی بات ہے، بالکل جینوئن ایشو. اور اس پروگرام کی وساطت سے ہم تو وہ جو جعلی وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ میں کوئی تھوڑا بہت بھی جعلا پن ہے تو اس کو ختم کریں. وہ لیکن عوام کے ووٹوں سے آنے والی جماعت اب عوام پر ٹیکسوں کا اتنا زیادہ، اگر وہ نہیں کرتے نا ٹیکس، تو میں تو یہ پیپلز پارٹی کے ووٹر سے کہوں گا کہ بس یاد رکھیں اس بات کو، جس دن ووٹ ڈالنے جائیں نا یاد رکھیں اس بات کو، بھولے نہیں ان لوگوں کو مت دیں ووٹ جنہوں نے ٹیکس لگایا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے آزاد کشمیر سے شعیب. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خواجہ شعیب بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے. جی جی میں ذرا قاضی صاحب اور سمی صاحب کی توجہ اس طرف دلوانا چاہ رہا ہوں کہ زلزلے کے بعد فارن جو ڈونرز ہیں، جو بیرون ممالک سے جو ڈونرز ہیں، انہیں کروڑوں ڈالرز کے حساب سے جو زلزلہ متاثرین لوگ ہیں ان کے لیے پیسہ بھجوایا تھا، جن میں سے پیس پارٹی گورنمنٹ نے آتے ہی 55 ارب روپیہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے واپس لے لیا. ابھی زلزلہ علاقوں میں یہ صورتحال ہے کہ نہ تو سکول بنے ہوئے ہیں، نہ پروجیکٹس جو ہائی ویز ہیں یا روڈز ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، نہ اسپتالوں کی جو سہولتیات ہیں وہ بنی ہوئی، کوئی کام بھی نہیں، 10% کام بھی آج تک مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو فارن ڈونر سے باہر سے پیسہ آیا تھا، کسی نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھا. تو وہ پیسہ جو ہے ان سارے لوگوں نے مطلب اسپیشلی جو ہے وہ پیس پارٹی کی گورنمنٹ نے آ کے جو 55 ارب روپیہ جو لیا ہوا ہے، کہ میری ان سے گزارش ہے آپ کے پروگرام کی توسط سے آپ سے بھی اس پہ بات کریں کہ یہ پیسہ کم از کم ہم پہ اور احسان آپ نہ کریں، کم از کم یہ پیسہ جو ہے وہ آپ واپس کریں. کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں یہاں پہ ان حکومت سے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہمارا پیسہ ہے سر، نے کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہی واپس لے لیا. شکریہ، بہت شکریہ. نہیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے بالکل آپ نے یہ انفارمیشن میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. اس پر ڈیفینیٹلی ہم بات بھی کریں گے متعلقہ اداروں سے. اگر یہ معاملہ ایسا ہے تو اس پر ہم باقاعدہ پروگرام میں ایک ایز اے سبجیکٹ اس کو لیں گے اور حکومت سے یہی درخواست کریں گے کہ یہ جو ڈونرز کا پیسہ ری ہیبلیٹیشن کے لیے ہے اس کو واپس کیا جائے، اس کو بے نظیر انکم سپورٹ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی اچھا میں یہ عمران خان صاحب کا قائد صاحب وہ تحریک ان کا امن مارچ جو ہے ہوا کل، میں پچھلے 2 دنوں سے ٹیلی ویژن پر بھی بڑی ڈیبیٹس آ رہی تھی، کچھ اس کی حمایت میں، کچھ اس کے مخالف. جو نون لیگ سے سمپتھی رکھنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے جی یہ ڈرامہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا اس کو ضرورت ہے. گورنمنٹ والے بھی کرٹیسزم کر رہے تھے بیچ میں، کبھی کرٹیسزم کرتے تھے، کبھی اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ عمران خان کی نون لیگ سے لڑائی ہو رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کا پرپز تھا پولیٹیکل وہ انہوں نے اچیو کیا ہے. آج میں یہ لے کے آیا ہوں، میں نے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھا ہے شازیہ، یہ دیکھیں نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، CNN ہے، گارجین ہے، پٹسبرگ گزٹ ہے، ہر جگہ پر یہ سٹوری لگی ہوئی ہے ڈرونز اٹیک، کہ پاکستان جو ہے وہ ڈرون اٹیک پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ان کے پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اب دیکھیں ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ملٹری بلاکس اینٹی ڈرون کانوائے، پاکستان ہالٹس پروٹیسٹ اگینسٹ US ڈرون سٹرائکس. اگر وہ ان کو جہاں جانا چاہتے تھے وہ جانے دیا جاتا تو کم از کم یہ بات نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی اس تمام چیزوں کے باوجود یہ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کہ وہ وہاں پر گئے، ایک پولیٹیکل انہوں نے انسینٹیو لیا. اور آج یہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، جس میں اس میں ایک اور انٹرسٹنگ میں نے ہیڈ لائن دیکھی، اس میں یہ تھی کہ امریکنز جوائن پاکستان کنوائے ٹو پروٹیسٹ ڈرون سٹرائکس. وہ جو پنک کوڈ اور انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، یعنی امریکن میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ امریکنز بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہیں اور جا کر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ڈرون سٹرائکس پر.
تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی انہوں نے جو آبجیکٹو تھا ان کا کہ وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں عمران خان یا تحریک انصاف ہاتھوں سے ڈرون تو نہیں روک سکتے نا, وہ ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, پوری دنیا کی توجہ دلا سکتے ہیں, اور وہ دلائی انہوں نے. اسی بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں کہ آج چونکہ 8 ہے اکتوبر, تو تقریباً 12واں سال شروع ہو گیا اس جنگ کو. اس جنگ کو انہوں نے شروع کیا تھا افغان وار کو, کہ جی وہ جو ٹریڈ سینٹر پہ حملے ہوئے تھے. جب ٹریڈ سینٹر پہ جو حملے ہوئے ان میں جو لوگ نکلے, ایک ایجپشین تھا جو انہوں نے بتایا, اور ایک یعنی افغانستان کا کوئی آدمی اس میں شامل نہیں تھا. اسامہ بن لادن کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت کی گورنمنٹ کہتی تھی جی ہم تیسرے ملک کو دے دیتے ہیں, آپ وہاں سے معاملہ کر لیں, کچھ یہ حملہ. تو یہ کیا 12 سالوں میں ہم نے 35 سے 40 ہزار لوگ ہمارے سیویلین مرے ہیں, 4-5 ہزار ہمارے فوجی مر گئے ہیں, 60 سے 70 بلین ڈالر پاکستان کا اس پہ خرچ ہو گیا ہے, 2 بلین ڈالر ا ویک امریکہ خرچ کر رہا ہے, 600 بلین ڈالر امریکہ نے اس جنگ پہ خرچ کیا افغانستان کو کھنڈر بنانے کے لیے. اس کا رہا سا انفراسٹرکچر آج برباد ہو چکا ہے, اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد یہاں کون سی دنیا بنے گی, کتنے وار لارڈ ہوں گے. آپ جائیں گے تو ایک بیریئر لگا ہوگا, پتہ چلے گا یہاں ایک وار لارڈ ہے, پھر دوسرا وار لارڈ ہے, ایک فریکچرڈ کر دیا. پہلے ڈیسٹیبلائز کیا انہوں نے عراق کو, کیا ملا عراق سے؟ عراق میں روزانہ کار بمز مر رہے ہیں, لوگ مر گئے. کوئی طالبانی صاحب ہیں, پتہ نہیں کون ہیں, حکومت ایک ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انڈائٹڈ ہیں, بلکہ وہ ان کو سزا ہوگی اور وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. تو اس طرح ڈیسٹیبلائزیشن کا جو عمل تھا یہاں پہ ہم نے, اور پھر ہم نے جس طریقے سے ساتھ دیا کولڈ وار سے لے کے اب تک, ایک پوری قوم کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, اور آج یہ ہم ڈرون رکوانے کے لیے عمران خان صاحب جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. یہ اسی کا شاخسانہ ہے, یہ تاریخ وہیں سے شروع ہوئی ہے جو آج تک آئی. اور وہ کون سے لیڈرز تھے جنہوں نے سپورٹ کیا اس سارے عمل کو, ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک, جو آج ہمیں آ کے کہتے ہیں جی ہم نے قوم سے معافی مانگ لی ہے, قوم کو ایک ایسی عذاب میں مبتلا کر دیا کہ اب آگے اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا ہے ان سائٹ. تو یہ میں بات ضرور کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, ایک اسی سے ریلیٹڈ میں نے خبر بھی دی ہے کہ یہ ہم اپنے آپ کو اسکول میں جب جاتے تھے تو یہی پڑھایا جاتا تھا کہ پورے جو اس مسلمان ہیں اس دنیا کے, وہ ایک باڈی کی طرح ہیں. اگر کسی ایک عضو کو کوئی عضو کو تکلیف ہو تو ساری جسم کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمان پوری قوم ہے جہاں پر پوری دنیا میں رہتے ہیں. تھوڑا سا اس میں فیکٹس میں دیکھ رہا تھا کہ جب انگریز یہاں پر تھا تو تحریک خلافت چلائی گئی کیونکہ عثمانیہ سلطنت جو جا رہی تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں قاضی صاحب, جس وقت بر صغیر کے مسلمان آزادی کی تحریک چلا رہے تھے, جلسے جلوس نکال رہے تھے, تو کہیں عرب ورلڈ میں کہیں وہ وہاں پر اس آزادی کی تحریک کی حمایت میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فلسطین کا معاملہ, معمولی سی کچھ بات ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم جلسے جلوس نکالتے ہیں. ہمارے کشمیری بھائیوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے, لیکن کبھی میں نے وہاں سے کوئی آج تک کسی احتجاجی تحریک جلسے کی نہیں سنی وہ بات. حالانکہ جماعت اسلامی کی وہ سسٹر آرگنائزیشن ہے مصر کی, اخوان المسلمین, جس کے محمد مورسی صاحب اب صدر بن گئے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ ابھی مصر میں کبھی پاکستان کے اندر ہونے والی ڈرون سٹرائک پر کبھی کوئی جلوس نکلا ہو, کوئی جلسہ ہو. تو یہ جو ایک آپ نے بات کی نا, یہ جو ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہم مذہب کے نام پر دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. یہ جو افغانستان کا جہاد تھا یہ کیا تھا؟ جب رشیا وہاں پر آیا, مسلمان ملک میں جی رشین فوج آ گئی ہے تو ہم نے جہاد شروع کر دیا فی سبیل اللہ, لوگوں کو وہ اس میں ڈال دیا. یہ جو ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں اور باقی دنیا ہمیں پتہ نہیں سمجھتی ہے, یہ نہیں سمجھتی, وہ ہمارے معاملات میں نہیں آتی. یہ ٹینڈنسی بھی ایک برائیوں کی جڑ ہے. ہمیں اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہوگا, اپنی پریورٹیز کو طے کرنا ہوگا, اور یہ ہمیں اگر ہم اپنے ملک کو اپنے لیے قلعہ بنا سکے تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی بات ہوگی. اگر ہم اپنی پروڈکشن میں رہ سکتے. شادیہ میری ایک چیز رہ جائے گی, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, ابھی سمیع صاحب نے کمپلیٹ کر دی, کیونکہ جب میں کمپیوٹر سے اٹھا تو تب وہ ابھی 54% والی خبر نہیں آئی تھی. وینزویلا میں ہیوگو شیوز پھر جیت گئے ہیں. اور اب بات کیا ہے, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ سعودی عرب نہیں ہے, اب وینزویلا ہے. اس میں 2 خبریں آئیں. ایک میں نے دیکھا کہ 500 بلین بیرل بتا رہے ہیں, کوئی 300 کے قریب بتا رہے ہیں. اس کے باوجود اب سب آئل کمپنیوں کی ادھر نظر تھی. اور یہ جو ہینرک کیپریلس آج ہارے ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم انڈو کریں گے ریفارمز کو اور باہر کی کمپنیوں کو لے آئیں گے, کیونکہ ہیوگو شیوز نے جتنا وہاں پہ ویلفیئر کا کام کیا ہے وہ پی ڈی وی ایس سے جو اس کی ہے آئل کی کمپنی, اس کو نیشنلائز کر کے اس کے پیسے عوام پہ خرچ کیے, یونیورسٹیاں بنائیں. مگر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, جو کارٹر کی فاؤنڈیشن ہے جو 2-3 الیکشن مانیٹر کر چکی ہے, اس کا یہ کہنا ہے, صدر کارٹر کی بات کر رہا ہوں, کہ دنیا کا سب سے شفاف الیکشن وینزویلا میں ہوتا ہے. اور وہ ایک مشینی طریقہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ سسٹم ہے, ٹچ سسٹم سے کمپیوٹر آپ کو وہ کر لیتا ہے رجسٹر, اور پھر آپ کو ایک چٹ دے دیتا ہے. اس کے باوجود وہ اسے ڈکٹیٹر کہتے ہیں. اور وہ جب سرکاری ٹی وی پہ آ کے تقریر کرتے ہیں شیوز, جس کی صرف ریچ 5% یا 7% ہے, تو وہ کہتے ہیں جی سارا ٹائم لے گیا. 70% میڈیا پرائیویٹ ہاتھوں میں ہے, اور 70% میڈیا پہ ہیوگو شیوز کے خلاف ہر وقت بات ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مارکا ہوا ہے آج میرے خیال میں جو لیٹن امریکہ میں. اچھا, میں ایک اور خبر پہ آنا چاہتا ہوں قاضی صاحب.
علماء کونسل کے رہنما ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب، اور ٹی وی پہ اکثر ہم انہیں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے ہیں. وہ ایک ٹیلی ویژن نے بھی خبر چلائی، کچھ اخبارات میں بھی آئی کہ وہ کسی ایمبیسی میں گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے کچھ مشروبات پیے ہیں، جس کے بعد وہ ان کو ہوش میں نہیں رہا، وہ جہلم کے قریب ان کی گاڑی روکی گئی ہے، تو وہ وہاں پر انہوں نے کچھ جھگڑا وگڑا کیا ہے ان کو. پھر وہ تو لیکن طاہر اشرفی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا اور مجھے پھر نشے کے ٹیکے لگائے گئے ہیں. تو میں یہ بڑا جرم ہے، یہ تو بڑا جرم ہے. یہ نہیں بتایا انہوں نے، نہ وجہ بتائی ہے کہ کیا وجہ. لیکن یہ بات ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ علماء کونسل کے وہ رہنما ہیں اور ان پر اس طرح کے الزامات کہ وہ انہوں نے شراب پی ہے. پھر اگر انہیں اغوا کیا گیا تو یہ بڑا سیریس ہے، اس پہ تو پولیس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. وہ خود ہی انہوں نے فون کر کے بتایا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا. لیکن اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ اخبارات میں یہ ہے کہ ان کے پاس نجی ٹیلی ویژن ہے، کوئی اس کے پاس ان کی باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں ان کے وہ الٹیاں کر رہے ہیں اور وہ نشے کی حالت میں ہیں. بڑی عجیب و غریب قسم کی بات تھی. لیکن میرے دل کو افسوس ہوا یہ پڑھ کے، علماء کونسل کے وہ رہنما ہیں اور اس قسم کی باتیں ان کے حوالے سے تو کچھ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی وہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب بھائی انہوں نے طلال بگٹی سے شازیہ ملاقات کی اور اس کے بعد طلال بگٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنے گا جس میں ڈاکٹر اے کیو خان کی پارٹی بھی ہوگی. انہوں نے میرے خیال میں تحریک تحفظ پاکستان بنائی ہے، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اس کا نام بھی ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان اور تحریک تحفظ پاکستان، ٹی ٹی پی دونوں کا ملتا ہے. لیکن ٹی ٹی پی ثانی، لیکن سامی صاحب ڈاکٹر صاحب کو اس طرح اوپنلی کوئی جلسہ کرنے مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن طلال بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ پہلا جلسہ ڈیرہ بگٹی میں کریں گے، پہلی پبلک میٹنگ. بات نہیں ہو سکی. اگر ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جاتی تو پتہ چلتا کہ کیا. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ طلال بگٹی صاحب تو نواز شریف صاحب بھی ان کا الائنس ہے، اور نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے خیالات ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں. تو پتہ نہیں گرینڈ الائنس بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن شاید اگر اے کیو خان پالیٹکس میں آ جائیں تو قوم جو ہے ان کو بڑا ان کو ہیرو مانتی ہے. اور وہ خود بھی بڑی، اگرچہ ان پر کرپشن کے الزام تو بہت ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا. تو لیٹس سی. یہ دیکھیں کوئی بھی آ جائے پالیٹکس میں ابھی جو بات کر رہا تھا بلا وجہ نہیں کر رہا تھا کوئی شیوز کی بات، کہ اگر ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوگی ہے کہ اس ملک کے وسائل کو عوام پہ خرچ کرنے کا کوئی نہ کوئی ان کا اندیا ہے، نہ ان کی خواہش ہے، نہ ان کا ارادہ ہے. بات سنیں، وائی ڈیموکریسی از بینگ ڈسکریڈیٹڈ ہر جگہ پہ. اور ایک جگہ پہ اتنا بڑا الیکشن ہوا کہ پوری دنیا اور آئل کمپنیاں فنڈ کر رہی تھیں اس کو، کیپریلس کو، اور وہ ہرا دیا عوام نے اٹھ کے اور پہلے جشن منانا شروع. تو ووٹ کے ذریعے ہرایا نا قاضی صاحب. ووٹ کس کو دیا؟ بات نہیں، کیوں بات یہ ہے کہ پھر بھی بات تو آپ جمہوریت کی کرتے ہیں، الیکشن کی کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی لوگ لا سکتے ہیں. سمی صاحب مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. جب ڈیوڈ کیمرون کو وہاں پہ اطاعت بنانا پڑتا ہے، عوام اس کو ووٹ ہی نہیں دیتے. وہاں ایک الیکشن ہوا ہے جس میں عوام کے 50% سے زیادہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، جیسے بھٹو کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. یہاں آپ کے فریکچرڈ مینڈیٹ کیوں آتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام کا کسی ایک آدمی پہ کیوں نہیں ہوتا کنسنسس کہ اس کو وزیر اعظم بنائے، اور پھر اب توڑ بن کے ایجنسی وجہ کیا ہے کہ اس تمام پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی عوام کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو عوام کے پیچھے اس نے کام کیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی، امریکہ بہادر اس کے خلاف تھا، اور آئل کمپنیاں اس کے خلاف تھی. وہ پھر جیت گیا الیکشن، عوام نے جتا دیا. یہ فرق ہے. بہرحال یہ فرق ہے، وہی ہے ووٹ الیکشن عوام صحیح آدمی کو جب ووٹ دیں گے آپ بڑے معاملہ دانشور آدمی ہیں، چیزوں کو اس کی کانٹیکسٹ میں دیکھا کریں. ابھی ایک بےمانی الیکشن ہوگا ہمارا بھی، جس میں اور لوز نہیں، بالکل بےمان. اگر عوام اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی لیڈر آپ کا پروگرام دینے کے لیے تیار نہیں. آپ آنے تو دیں الیکشن، انہی صفوں میں سے لیڈرشپ آئے گی، آپ چھوڑیں نا، عوام میں سے لیڈرشپ. آپ منشور نکالیں سب کا، ابھی سب کا منشور نکالیں. خدا کی قسم، اگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں عوام کا کوئی ایک زبانی بھی جمع تفریق ہو تو مجھے بتا دیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے 1970 کے بھٹو کا، جس کا کھانا آپ آج تک کھا رہے ہیں، جس کو آج تک بیچا جا رہا ہے، جس کے نظریات کو آج تک. یہ آپ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. یہ عوام، یہ مثال دیکھیں، ہیوگو شیوز کی مثال دیکھیں. اور آخری بات، ہیوگو شیوز کے خلاف بھی اس کے تمام چینل ہر وقت اس کے خلاف بولتے ہیں. زرداری صاحب کو بھی یہاں بہت بڑے کرٹیسزم کا اور بڑی ڈیموکریٹک بات ہے کہ وہ فیس کرتے ہیں، مگر دونوں پر جو تنقید کی وجہ ہے وہ بڑی مختلف ہے. ہیوگو شیوز پر یہ سوئٹزرلینڈ کا الزام نہیں ہے، اس پر الزام یہ کہ عوام کی لڑائی لڑ رہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. البتہ تنقید دونوں صاحب. حقیقت یہ ہے کہ عوام ووٹ الیکشن یہی تبدیلی کا بس اس میں سے مال کو ذرا باہر نکال لیں، کیونکہ عوام ووٹ اور الیکشن میں جب مال گھستا ہے تو یہ تینوں بےمانی ہو جاتے ہیں.
عوام ہی اس مال کو روکیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور خواص اور ہمیں عوام کو اور آپ ان کی اعتماد ہے۔ حمایت کرتے رہیں گے۔ اور آخری بات یہ دیکھیں جی، عوام نے عوام نے ووٹ کے ذریعے پاکستان بنایا، اور یہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ فراڈ ہوا، یہ ٹھیک ہے سیاستدان شاید اپنی توقعات پر کس نے کیا، جنہوں نے عوامی حکومت نے کیا نا، مال کھایا، نہیں وہی مال کھانے والوں آپ ہوں گے اس میں، آپ نے کہا نا کہ ہم نے کیا، الیکشن، حکومت اور مال، یہ سارے کمبینیشن نے ایک ایسا امیزہ بنا دیا ہے کہ سمیع صاحب جتنے مرضی آرگومنٹ دے لیں کوئی مانے گا نہیں۔ آپ جتنے مرضی آرگومنٹ دے لیں، پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے، یقین ہے، وہ جمہوریت پر ہے، اور سیاست ہی پاکستان کے حالات عوام کا ہے، اور جو حکمران ہیں ان کا یقین صرف مال پہ ہے۔ پروگرام کا وقت ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے پروگرام کا وقت ہو گیا۔ بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا، سمیع صاحب آپ کا۔ پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیجیے، خبر@duniatv.tv پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔